बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल प्रैक्टिस में ऑर्डर 32 ऑफ सीपीसी 1908 एक अहम प्रोविजन है जो डील कर रहा है सूट बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। सिविल प्रैक्टिस में दो लोग बहुत अहम होते हैं। एक माइनर, जिस बंदे ने अभी बलूगत ही हासिल नहीं की, वो माइनर के स्टेटस को गेन करता है। और अनसाउंड माइंड ऐसा बंदा जो फातुल अकल है, यानी अकल से फारग है, अनसाउंड माइंड है, दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब हैं तो ये पर्सन भी, लेकिन इनकी तरफ से कोई सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मुकदमा करना, या अगर इन लोगों की वजह से किसी के राइट्स इंफ्रिंज हो गए हैं तो उन लोगों ने माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन के खिलाफ अगर केस दायर करना है तो उसका तरीकाकार ऑर्डर 32 सीपीसी 1908 में बयान किया गया है। ऑर्डर 32 रूल 1 जो है, उसकी रूल से माइनर टू सू बाय नेक्स्ट फ्रेंड। नाबालिग की तरफ से दावा करने वाला शख्स जो है खुद बखुद नाबालिग का नेक्स्ट फ्रेंड बन जाता है, जिसके लिए अदालत की इजाजत लेना जरूरी नहीं है। अगर कोई बंदा माइनर की तरफ से केस फाइल करता है, दावा दायर करता है, देन नाबालिग जो है उसका नेक्स्ट फ्रेंड वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। उसके लिए अदालत की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये ऑर्डर 32 रूल 1 में कहा गया और उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ मुकदमात में की गई, जिसमें 1995 पीएलडी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, पेज है 264। 2007 पीएलडी कोयटा हाई कोर्ट का फैसला है, पेज है 91। और नाबालिग के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है और नाबालिग मुद्दा अलैह का गार्डियन मुकर्रर किए बगैर नाबालिग के खिलाफ डिग्री नहीं हो सकती। अदालत का तरीकाकार बनाया गया ऑर्डर 32 रूल 3 में कि अगर माइनर के खिलाफ कोई केस फाइल किया गया है तो सबसे पहले उसका गार्डियन मुकर्रर किया जाएगा। ऑर्डर 32 रूल 3 के तहत इस ऑर्डर और रूल की जो इंटरप्रिटेशन की गई है वो की गई मुख्तलिफ मुकदमात में। 1993 पीएलडी पेज है 49 और 2002 सीएलसी पेज है 624। 2003 सीएलसी पेज है 1147 और 2016 वाईएलआर पेज है 2694। दूसरी बात बड़ी टेक्निकल सी है कि बगैर इंक्वायरी और ल्यूनेटिक डिक्लेयर करवाए बगैर अगर एक पागल की तरफ से दावा दायर किया गया है तो वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पहले इंक्वायरी की जाए और अनसाउंड पर्सन को बाकायदा पागल डिक्लेयर किया जाए, देन उसकी तरफ से एक नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो दावा दायर करेगा। ये इस बात की इंटरप्रिटेशन जो है वो एक मुकदमे में की गई जो रिपोर्ट किया गया 2015 सीएलसी पेज है 566। नाबालिग का नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन मुकर्रर किए बगैर नाबालिग के इशारे के ऊपर कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो इलीगल होगा और वो डबल इशू। ये बात कही गई थी 2010 एमएलडी पेज है 695 में। और बड़ा अहम प्रोविजन है ऑर्डर 32 रूल 9 की कि अगर गार्डियन या नेक्स्ट फ्रेंड, अगर माइनर के खिलाफ मुकदमा हुआ है तो गार्डियन मुकर्रर किया गया, अगर उसकी तरफ से मुकदमा दायर किया गया तो नेक्स्ट फ्रेंड ने आके उसकी तरफ से मुकदमा दायर कर दिया है
اگر یہ دونوں لوگ اپنی ڈیوٹیز کو اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے، کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں، تو عدالت کو محسوس ہو جاتا ہے، تو عدالت ان کو ہٹا سکتی ہے، ان کی جگہ پہ دوسرے بندے کو اپوائنٹ کر سکتی ہے۔ یہ ایک اہم پروویژن ہے آرٹیکل 32 رول 9 کی، جس کی انٹرپریٹیشن کی گئی تھی اور اس کے رول اسٹیبلش کیے گئے تھے 2008 MLD پیج ہے 875۔ اور بات یہ ہے کہ عدالت اسی صورت میں کسی نابالغ کا گارڈین مقرر کرے گی جب کوئی دیگر شخص نابالغ کا گارڈین مقرر ہونے کو تیار ہی نہیں ہے، صرف ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے چلو میں ہو جاتا ہوں، تو پھر عدالت اس صورت میں اس کو گارڈین مقرر کرے گی، کوئی اور بندہ اس کا گارڈین بننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2008 SCMR پیج ہے 1339 اور 1990 CLC پیج ہے 1715۔ نابالغ کا گارڈین یا نیکسٹ فرینڈ عدالت کی اجازت کے بغیر نابالغ کے بہاف پر کوئی کنٹریکٹ یا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر اس نے کمپرومائز کرنا ہے مائنر کے بہاف پہ، اگر اس نے کمپرومائز کرنا ہے یا کوئی کنٹریکٹ کرنا ہے، تو دین عدالت کی اجازت لینا لازمی ہے، مینڈیٹری ہے۔ یہ ہے آرٹیکل 32 رول 7 میں، اور اس کی انٹرپریٹیشن مختلف مقدمات میں کی گئی۔ چند ایک جو رپورٹ کیے گئے وہ تھا 2007 SCMR پیج ہے 1684 اور 2006 YLR پیج ہے 1577 اور 2008 CLC پیج ہے 75۔ اور ایک اہم ٹیکنیکل میٹر ہے کہ اگر گارڈین مقرر کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں کوئی نقص رہ گیا ہے، اس کی وجہ سے جو ڈگری جاری کی گئی ہے نا وہ بھی شیٹ نہیں ہوگی، ڈگری پہ کوئی اثر انداز یہ نہیں ہوگی۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2008 SCMR پیج ہے 1339 اور 2007 PLD کوئٹہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج 91 ہے اور 2003 CLC پیج ہے 945 میں۔ اور بات یہ ہے کہ کسی عورت کو بھی نابالغ کا گارڈین مقرر کیا جا سکتا ہے، اس کی ماں ہو، اس کی کوئی بھی خاتون ہونا، عورت کا ہونا، عورت کی پرسنالٹی، اس کے لیے کوئی بار نہیں ہے کہ وہ گارڈین مقرر نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کہی گئی تھی 2008 CLC پیج ہے 741۔ اس کے بعد والدہ کو دعویٰ دائر کرتے وقت ہی نابالغان کے نیکسٹ فرینڈ کا درجہ مل جاتا ہے، کیونکہ والدہ نے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے جو دعویٰ دائر کرنا ہے وہ نیکسٹ فرینڈ، اس کے لیے عدالت کی اجازت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ آرٹیکل 32 رول 1 اسی چیز کے اوپر ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن ایک مقدمے میں کی گئی تھی 2008 NLR سول ڈائجسٹ پیج ہے 399 میں۔ بنیادی طور پہ کسی فریق کے ان ساؤنڈ ہونے کا جو فیصلہ ہے یہ بذریعہ عدالت ہوگا، کیونکہ ٹیکنیکل میٹر ہے۔ انکوائری ہوگی کہ واقعی یہ بندہ لیونیٹک ہے، واقعی ان ساؤنڈ مائنڈ ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ عدالت خود بھی کرتی ہے کہ وہ پرکھے کہ یہ بندہ واقعی ان ساؤنڈ مائنڈ ہے۔ یہ بات طے کی گئی مختلف مقدمات میں جو رپورٹ کیے گئے تھے 2007 MLD پیج ہے 1121 اور 2006 YLR پیج ہے 2848 اور 2006 PLD سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے 202۔ اور نابالغ اپنے گارڈین یا نیکسٹ فرینڈ کی جانب سے فراڈ اس کو برداشت کرنا پڑ گیا ہے، فراڈ کی وجہ سے وہ کمپرومائز ہو گیا ہے، یا دعوے کو فراڈ کے ساتھ واپس لے لیا اس کے گارڈین نے یا نیکسٹ فرینڈ نے، یا مقدمے میں نیکسٹ فرینڈ یا گارڈین اس مائنر کو فراڈ کر گیا ہے، دھوکہ دے گیا ہے، محسوس ہو رہا ہے اس کو، تو وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے بذریعہ کورٹ۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2007 SCMR پیج ہے 1684 میں اور 2003 CLC پیج ہے 1792 میں۔ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ کسی آدمی کے ان ساؤنڈ ہونے کا فیصلہ ہو،
ایک اسپیشل پروویژن بھی موجود ہے، ایک اسپیشل لا بھی موجود ہے، وہ ہے مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001۔ عدالت نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ واقعی لونیٹک کا انساؤنڈ مائنڈ ہے تو وہ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 کی روح سے دیکھے گی، اس کے مطابق پرکھے گی، اس کے مطابق اس کے معاملات کو چلائے گی اور فیصلہ بھی اسی آرڈیننس کے تحت کرے گی۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2006 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 654۔ اور نابالغ کا گارڈین مقرر ہونے کے بعد نابالغ کے خلاف ڈگری ہو گئی ہے تو نابالغ کے اوپر قابل پابندی ہے اور وہ نابالغ کی جائیداد میں سے اس ڈگری کو فلفل کیا جائے گا۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2004 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ 255 پیج پہ اور 2003 وائی ایل آر پیج ہے 1870 پہ اور 2001 ایس سی جے پیج ہے 33۔ اس کے بعد absence آف فارمل آرڈر آف اپوائنٹمنٹ آف گارڈین، اگر فارمل آرڈر نہیں دیا گیا اپوائنٹمنٹ آف گارڈین کا، از ناٹ فیٹل ٹو دا ڈگری، ڈگری ایشو ہو گئی ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا، وہ نہ ہونا جو آرڈر اپوائنٹمنٹ کا جو باقاعدہ آرڈر ہے اگر وہ نہیں ہے تو وہ ڈگری اپریشیٹ نہیں ہوگی۔ یہ بات 2003 ایس سی ایم آر پیج ہے 480 اور 2004 وائی ایل آر پیج ہے 387۔ اور نابالغ کی والدہ گارڈین کورٹ کی اجازت کے بغیر نابالغ کی جائیداد ٹرانسفر نہیں کر سکتی، یعنی جب جائیداد کو ٹرانسفر کرنے کا معاملہ آئے گا نا تو پھر عدالت کی اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ بات طے کی گئی 2004 ایس سی ایم آر پیج ہے 1502 میں۔ اب جب نابالغ بالغ ہو جاتا ہے، حصول بلوغت ہو گئی، بچہ بالغ ہو گیا ہے، نابالغ حصول بلاغت کے بعد 3 سال کی لمیٹیشن کے اندر ڈیکلیریٹری سوٹ جو ہے نا وہ فائل کر سکتا ہے، 3 سال کے اندر وہ ڈیکلیریشن میں آ سکتا ہے۔ اور اگر 3 سال کے بعد آتا ہے، بالغ ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، 3 سال کا عرصہ گزر گیا تو وہ زائد المیعاد دعویٰ ہوگا، وہ خارج ہو جائے گا، قابل خراج ہے۔ یہ بات کہی گئی تھی 2003 ایم ایل ڈی پیج ہے 568 میں۔ نابالغ جو ہے بالغ ہونے کے بعد 3 سال کے اندر یہ ایک اہم لمیٹیشن قانون رکھتا ہے 3 سال کی، اور اگر کوئی گفٹ کیا گیا ہے، ہبہ کیا گیا ہے ان دا فیور آف اے مائنر تو پھر قبضہ دینا یا اس قبضے کو ثابت کرنا مینڈیٹری نہیں ہے۔ یہ بات 2002 پی ایل ڈی پیج ہے 7 جس پہ یہ ڈسکس کیا گیا۔ اور نابالغ بذات خود اپنی جائیداد کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو ایک نابالغ ہے۔ یہ بات کہی گئی 2002 سی ایل جے پیج ہے 23 پہ۔ اب ایک اہم پروویژن ہے آرڈر 32 رول 7 میں کہ عدالت جو ہے نابالغان کے مفادات کا خیال رکھنے کی ذمہ دار ہے۔ عدالت نے آرڈر 32 رول 7 کے تحت مینڈیٹری ہے کہ وہ خیال رکھے گی کہ مائنر کا انٹرسٹ کیا ہے، اس کا مفاد کیا ہے، اس کے بینیفٹ کیا ہے۔ یہ بات کہی گئی تھی 2002 وائی ایل آر پیج ہے 3366 میں۔ والدین جو ہیں وہ نابالغ کی جائیداد کو بغیر اجازت عدالت فروخت نہیں کر سکتے، فروخت کے لیے انہیں عدالت کی اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2001 ایم ایل ڈی پیج ہے 448 میں۔ اس کے بعد ایک اور اہم پروویژن ہے آرڈر 32 رول 15 ہے کہ ایک ان ساؤنڈ مائنڈ اور معذور افراد جو ہیں یعنی وہ کرپلڈ پرسن جو ہیں ان کو بھی نابالغ کی طرح ہی ڈیل کیا جائے گا۔ ان ساؤنڈ مائنڈ پرسن اور کرپلڈ پرسن جو معذور لوگ ہیں، فالج زدہ لوگ ہیں، ان کو بالکل ایسے ہی
ٹریٹ کیا جائے گا جیسے ایک نابالغ بچے کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سول پریکٹس میں ایک اہم نقطہ ہے اور ایک ٹیکنیکل سا نقطہ ہے۔ یہ بات طے کی گئی ایک مقدمے میں اور رپورٹ کیا گیا 1999 میں۔ YLR پیج ہے 1119۔ اور اگر ایک نابالغ کی نابالغی سے متعلق ایشو آ گیا ہے، اہم معاملہ ہے کہ کیا یہ بندہ بالغ بھی ہے یا نابالغ ہے، اس کو پرائمری ایشو ڈکلیئر کیا جائے گا اور پرائمری ایشو کے طور پر عدالت اس کو کنسیڈر کرے گی، کیونکہ اس کے بغیر کیس آگے چلنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بیسک ایشو ہے، فنڈامنٹل ایشو ہے، اس کے بغیر تو کیس آگے پروسیڈ ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات طے کی گئی 1994 MLD پیج ہے 204 میں۔ اور نابالغ جب بالغ ہو جاتا ہے، کیس چل رہا ہے، بچہ نابالغ تھا، اب وہ نیکسٹ فرینڈ نے مقدمہ دائر کیا یا اس کے خلاف مقدمہ ہوا تو گارڈین اس کے مقدمے کو چلا رہا تھا، اب وہ بالغ ہو گیا۔ بالغ ہونے کے بعد اپنے کیس کی خود پیروی کر دے، گارڈین بھی فارغ، نیکسٹ فرینڈ بھی فارغ۔ یہ بات طے کی گئی تھی 1994 CNC پیج ہے 681 میں۔ اور جب تک ایک نابالغی کیس میں نیکسٹ فرینڈ اور گارڈین کے ذریعے اپنا کیس کو پروسیڈ ہو رہا ہے تو اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات طے کی گئی تھی 1993 PLD پیج ہے 49۔ معاملہ ہے ڈیفیکٹو گارڈین کا۔ A de facto guardian had no power or authority to deal with the rights and interest of the minor۔ جب وہ ہے ہی ڈیفیکٹو گارڈین تو وہ کیسے رائٹس اینڈ انٹرسٹ آف مائنر کو ڈیل کر سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بات طے کی گئی تھی 1992 SCMR پیج ہے 1804۔ اور ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے بڑی ٹیکنیکل، کہ اگر اپلیکیشن دی گئی ہے مقرر کیے جانے گارڈین، اس کے ساتھ رشتہ داروں کی لسٹ لگانا لازمی نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے بچے کے، اس نابالغ کے کون کون سے رشتہ دار ہیں، اس کی لسٹ دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات کہی گئی تھی 1990 MLD پیج ہے 1227 میں۔ اور اگر نابالغ کے ہر رشتہ دار، ہر بندہ جو اس کا رشتہ دار ہے، وہ کہے کہ ہم نے اس بچے کا گارڈین نہیں بننا، جو مرضی ہو جائے ہم نے نہیں بننا گارڈین، بھائی نہیں گارڈین نہیں بننا، اس کو انکار کر دے تو معاملہ یہ ہے کہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریڈر جو ہیں، کورٹ کے ریڈر صاحب جو ہیں، ان کو گارڈین مقرر کر سکتے ہیں۔ اور یہ اختیار باقاعدہ عدالت کے پاس موجود ہے، جو انٹرپریٹ کیا گیا تھا ایک مقدمے میں، جو مقدمہ رپورٹ کیا گیا 1990 CLC پیج تھا 1715۔ یہ چند ایک باتیں تھی جناب۔ آرڈر 32 سوٹس بائی آر اگینسٹ مائنر اینڈ پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ، پاگل اور نابالغ بچوں کے خلاف یا ان کی طرف سے مقدمہ بازی کو ڈیل کرتے ہیں۔ ایک اہم پروویژن ہے سول پریکٹس میں۔ آپ کا میری بات سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔